बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। इस वक्त अगर आप आलमी मीडिया को देखें तो हर तरफ एक ही मौजूए बहस है और वो है प्रेसिडेंट ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस। हर तरफ आपको नज़र आता है कि इस बोर्ड ऑफ पीस ने एक बड़ी इंटेंस ग्लोबल डिबेट जनरेट करवा दी है। कुछ इसके हक़ में हैं, ऑब्वियसली कुछ लोगों की तरफ से कंसर्न्स भी सामने आ रहे हैं। अब ये एक नई इंटरनेशनल बॉडी है जो कि प्रपोज और लॉन्च की गई है अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से। पिछले साल सितंबर 2025 में ये तजवीज़ पहली बार सामने आई थी और अब हम देख रहे हैं कि इसके चार्टर पर बहुत से ममालिक दस्तखत भी कर चुके हैं। पाकिस्तान समेत 20 के करीब ऐसे ममालिक हैं जो इसका हिस्सा बन चुके हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, कतर, बहरीन, उर्दन, तुर्की, हंगरी, मोरक्को, कोसोवो, अर्जेंटीना, पैराग्वे, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, वियतनाम, आर्मीनिया, अज़रबैजान और इज़राइल। ये तमाम वो ममालिक हैं जो फ़िलहाल इसके चार्टर पर दस्तखत कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे भी ममालिक हैं जिनकी तरफ से अभी भी ये कहा जा रहा है कि दिस इज़ स्टिल अंडर कंसिडरेशन, और कुछ ऐसे यूरोपीय ममालिक भी हैं जो कि इनकार कर चुके हैं, मुस्तरद कर चुके हैं, जिसमें फ़्रांस और बरतानिया सर फहरिस्त हैं। अब जो फ़्रांस के भी प्राइम मिनिस्टर की अगर तकरीर देखी जाए तो उसमें भी उन्होंने उसी चीज़ का जिक्र किया जिसका शायद प्रेसिडेंट ट्रंप ख़ुद भी इंडिया दे चुके हैं कि अब पुराना जो वर्ल्ड ऑर्डर था जो कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद बना था वो कोलैप्स कर चुका है। इनफैक्ट द वर्ड विच ही यूज्ड वाज रप्चर, आपको इरप्शन उसकी नज़र आ रही है इनफैक्ट। अब दूसरी चीज़ अगर आप देखें कि इसी पे कंसर्न्स जो हैं वो रूस के हवाले से और चाइना के हवाले से यूरोपीय ममालिक के बढ़ते चले जा रहे हैं। ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, अगर आप इसको देखें तो इनिशियली जो गज़ा के अंदर मामलात हैं वहाँ किस तरीके से आपने स्टेबिलिटी लेके आनी है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ वहाँ कैसे जाना है, रिकन्स्ट्रक्शन की तरफ कैसे जाना है, तो इनिशियली तो एजेंडा ये है। लेकिन इसके चार्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो पोटेंशली बियॉन्ड गज़ा भी जाती हैं। सो इसी पे सबसे पहले तो इस सेगमेंट के अंदर बात करेंगे। To talk more about this, I'm joined by a very renowned security and defense analyst, Brigadier Rashid Wali साहब। बहुत बहुत शुक्रिया Brigadier साहब for joining us। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस बोर्ड ऑफ पीस को जिसके हर तरफ चर्चे हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैंने जैसे कहा कि कुछ लोगों की, कुछ ममालिक की रिजर्वेशंस और कंसर्न्स भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ममालिक जो हैं वो इस हवाले से ये राय रखते हैं कि अगर वाकई एक स्मॉल ग्रुप बनता है एज़ कम्पेयर टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिस पे बहुत लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो कुछ डिलीवर नहीं कर सका या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ नहीं जा सका, तो शायद थोड़ा सा आप वो जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है उससे निकल आएंगे और ये मामला तेज़ी से हल की तरफ जा सकते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, इसके दोनों एंगल हैं और इस बोर्ड ऑफ पीस की जो लीगैलिटी है इट डिराइव्स जो इसके मेंबर ममालिक हैं उनकी एक्वाइसेंस या उनकी कंकरेंस से। जो 8 मुसलमान ममालिक थे जिन्होंने इसमें शमूलियत का इरादा किया और उसमें सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्की, यूएई, जॉर्डन, इजिप्ट, पाकिस्तान शामिल हैं, तो इसने इसको उनके इस एक्ट को लीगैलिटी दी। और ये चूँकि एक प्रेसिडेंट ट्रंप का इनिशिएटिव है जिसको बाद में यूएन रेजोल्यूशन 2803 ने एंडोर्स किया। ये यूएन रेजोल्यूशन 2803 की क्रिएशन नहीं है पर से, बट इसको उसने एंडोर्स किया। और चूंकि इस पे एतराज़ात तो यही उठाए जा रहे हैं कि ये एक बालातर या पैरेलल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है जो यूएन को गैर मुतल्लिक कर देगी। और ठीक है, उसमें कुछ खदशात बजा भी हैं, क्योंकि अगर यूएन को रिफॉर्म करना है, जैसा कि हमारे जो आलमी जो वैसे ब्रिगेडियर साहब इसमें थोड़ा सा पहले ये भी बताइएगा कि इसमें आखिर हर्ज या मुज़ायका क्या है? लाइक जिस तरह बरतानिया और फ्रांस ने तो रिजेक्ट किया ही किया, और ये जो मैं पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट जिनकी ज़्यादा अग्रेसिव इस वक्त टोन आपको नज़र आती है, इमैनुअल मैक्रोन, उनकी बात कर रही थी, लेकिन इसी किस्म की स्पीच जो है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी आए, उन्होंने भी एग्जैक्टली वर्ल्ड ऑर्डर की इरप्शन की बात की है। सो इस वक्त अगर वाकई वो वर्ल्ड ऑर्डर किसी ना किसी तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहा और नई अलायंसेस नजर आ रहे हैं, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? यू सी, द प्रॉब्लम इज कि दुनिया इस वक्त बैडली पोलराइज्ड है। मल्टीपल पोल्स उभर रहे हैं। ट्रांस अटलांटिक जो अलायंस है वो डेनमार्क और ग्रीनलैंड
اور یورو اٹلانٹک فریکچر کی قضیے کی وجہ سے اس وقت سٹرینز کا وہ شکار ہے. تو وہاں پہ وہ پالیٹکس اس پہ منطبق ہوتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے ویٹو ویلڈنگ ممالک خاص طور پہ کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل سے ایک الٹرنیٹو ادارہ ہو جس کی سربراہی امریکہ کے پاس ہو. اور چونکہ جو یہ بورڈ آف پیس ہے اس کی چیئرمین شپ امریکی صدر کے پاس ہے اور وہ ان کا اگر آپ اس کو چارٹر کو پڑھیں, بہت سے لوگوں نے اس کو میرا خیال ہے چارٹر کو پڑھا بھی نہیں ہے. اس کے 13 آرٹیکلز ہیں جس میں یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے بہت سو میں کہ جو فائنل ورڈ ہوگا وہ چیئرمین کا ہوگا اور ان کے پاس بہت اختیارات ہیں. تو میرا خیال ہے وہ جو فرانس, برٹن اور ایون چائنا اور رشیا نے بھی ابھی تک فائنل فیصلہ نہیں کیا, 2 انہوں نے انڈیا دیا ہے. تو میرے خیال ان کو یہی خدشات ہے کہ ہم چونکہ ویٹو ویلڈنگ پاورز ہیں یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے, تو یہ ہم سے ایک علیحدہ ایک کیوں ایسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن بنے جس میں اثر و رسوخ امریکہ کا زیادہ ہو. تو یہ میرا خیال ہے اس کی جو کرٹیسزم ہے اس کے خلاف. اور لوگ یہ کہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اتھارٹی اوبویسلی پھر زیادہ ہے اور اس کے شاید وہ لیجیٹیمیسی یا لیگل کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں ان ممالک کے لیے, وہ فیئر ہے ایک. دیٹس ان کا مین جو اعتراض اسی پہ ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے دیگر کچھ جو معترضین ہیں میرا خیال ہے ان کا یہ بھی ویو پوائنٹ ہے کہ یہ چونکہ 2803 جو ریزولوشن تھی سیکیورٹی کاؤنسل کی, اس نے تو یہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس غازہ اور اس کے متعلق امپلیمنٹیشن آف جو پیس پلان ہے 20 پوائنٹ اس کی طرف ڈائریکشن دی تھی. مگر یہ چونکہ بورڈ آف پیس اس سے علیحدہ ہوا اور اس کے جتنے 13 آرٹیکلز ہیں اس میں غزہ کا ذکر نہیں ہے بائی نیم. تو یہ کوئی اور جو دنیا کا کوئی ایسا قضیہ ہو یا کوئی ڈسپیوٹ ہو تو یہ بھی مینڈیٹ اس کو بڑا سویپنگ مینڈیٹ ہے کہ اس کو بھی اس کی کاگنیسنس لے سکتے ہیں. تو یہ کچھ اس کی جو کلیئرٹی ہے اس کی طرف تھوڑا سا لوگوں کو اعتراض ہے. پھر وہ جو انٹرنیشنل جو فورس ہوگی اسٹیبلائزیشن اس میں جو ڈس آرمامنٹ سے ریلیٹڈ ہے جو اس کا غزہ پیس پوائنٹ نمبر 16 کہ وہ کس طریقے سے جو حماس ہے اس کو ڈی کمیشن ڈس آرم اور ان کو باہر جانے کا جو محفوظ راستہ دیا جائے گا وہ اس پہ ان کو اعتراضات ہیں. اور اس کے بعد جو وہاں ریکنسٹرکشن شروع ہوگا اس کے جو پیس پوائنٹ کے 10 اور نمبر 11 جو اس کا نقطہ ہے وہ یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سی جو انویسٹمنٹس آئیں گی اور اس میں ایسی ڈیولپمنٹ ہوگی جس میں ظاہر ہے جب بورڈ آف پیس اس کو ڈائریکٹ کرے گا تو پھر اس کا اثر و رسوخ زیادہ ہو جائے گا. تو ان کے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں میرے خیال ہے وہ بھی ایک رائیولری والا ایلیمنٹ لوگ اس میں دیکھتے ہیں. مگر پاکستان جیسے ملک کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں دیکھیے وہ جو ایفورزم ہے کہ when you are not on the table you are on the menu. تو اور جب 8 ممالک جس میں سعودی عربیہ جیسا ملک جس کے ساتھ ہمارے ابھی دفاعی معاہدہ ہوا ہے, ترکی شامل ہے, ایجپٹ ہے, جارڈن ہے, یو اے ای ہے, انڈونیشیا ہے جو نان عرب ملک ہے, بڑا اہم اسلامی ملک ہے, جب وہ اس میں شامل ہیں, قازقستان آ گیا ہے, ازبکستان آ گیا ہے, تو ہمیں بجائے اس کے کہ لا تعلق ہو کے ریلیونٹ ہو جائیں ایٹ لیسٹ ہم اس بورڈ پہ ہوں گے, ہماری کوئی وائس ہوگی, ہم بات کر سکیں گے. اور فلسطینی جو ہمارے برادر اس وقت مشکلات کا شکار ہیں تو ہمیں ان کی مدد کرنے کے لیے اس بورڈ پہ ایک کامن وائس مل جائے گی. اس وائس کو ہم اسٹرینگتھ دے سکیں گے, اپنا کردار ادا کر سکیں گے, کجا اس کے کہ ہم بالکل لا تعلق ہو کے بیٹھ جائیں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کیونکہ فلسطین اوبویسلی ایک ایسا مسئلہ ہے جو پاکستان نے ہمیشہ اس پہ ایک ہی سٹانس رکھا ہے اور ابھی بھی یہ جو بورڈ میں شمولیت کے بعد بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے ایک تنقید کی گئی کہ جی فلسطین کے مسئلے کا کیا ہوگا, تو آج بھی اس پہ میں دیکھ رہی تھی کہ ہماری حکومت کی طرف سے بار بار وضاحت کی گئی کہ فلسطین پہ ہمارا سٹانس بالکل چینج نہیں ہوا ہے. باقی آپ نے جن مسلم ممالک کا ذکر کیا ہے اگر وہ بھی دیکھیں تو ایک ایسا ایک پلیٹ فارم خاص طور سے فلسطین کے ایشو کے جہاں پہ آپ کو ایک لائک مائنڈڈ کوآپریشن جو ہے وہ نظر آتا ہے. سو آپ پاکستان کو جس طرح آپ نے کہا کہ اس کا حصہ تو ہم بن گئے ہیں, بٹ جو ایک موقف باقی ممالک کے ساتھ اس ایشو پہ ہم شیئر کرتے ہیں
وہ کیسے ڈیسیجن میکنگ کو انفلوئنس کر سکتا ہے؟ وہ جو ایک ریجنل انفلوئنس جو ہم پچھلے کچھ عرصے سے، پچھلے سال سے ابھی تک لے کر دیکھ رہے ہیں کہ جناب وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، پاکستان کا موقف سنا جا رہا ہے، رجسٹر ہو رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس میں بھی ایک کردار ادا کر سکے گا؟ ایک ریجنل ریلیونس جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیسیجن میکنگ کو انفلوئنس کر پائیں گے ہم؟ اوبیسلی جو آپ کا اسٹیچر ہوتا ہے، آپ ایک جوہری قوت ہیں، اسلامی ملک کی واحد جوہری قوت ہیں، بالکل. اور آپ کا اس وقت جو تمام جو کیپٹل ہیں امپورٹنٹ، اس میں آپ کی سے ہے، ماسکو ہے، بیجنگ ہے، ریاض ہے، تہران ہے، واشنگٹن ہے، تو اس میں آپ کا جو اس وقت قد کافی اوپر ہے، اور آپ کی آواز میں وہ ضرور اس کو ریکگنیشن دی جائے گی. اور پھر آپ کے ساتھ آپ کے جو اسلامی جو برادر ممالک ہیں، سعودی عربیہ جیسا ملک ہے جس کے ساتھ آپ کے دفاعی معاہدہ ہے، جی. تو آپ ایک کامن اس پہ جو ویو پوائنٹ ہے وہ بھی آپ ایک اڈاپٹ کر کے اپنی آواز کو زیادہ اسٹرانگ کر سکتے ہیں. پھر پاکستان کا جو کنسسٹنٹ موقف ہے، جو آج بھی ضمیر جو ہمارے عالمی عاصم افتخار صاحب ہیں، پرماننٹ مندوب، انہوں نے وہ اس کا اعادہ کیا ہے کہ وہ پری 1967 کی جو باؤنڈریز تھیں اس کے مطابق جو اس کی سرحدیں ہونی چاہیے اسرائیل اور فلسطینی بالکل. مملکت کی، اور ایک 2 اسٹیٹ سولوشن ہے ود القدس ایز اٹس کیپٹل. تو یہ تو نان نیگوشیبل ہے پاکستان کے اینڈ پہ. اور پاکستان ظاہر ہے اس فورم پہ جب بیٹھے گا تو وہاں پہ ریکنسٹرکشن کی بھی بات ہوگی. اس کے بعد اس کو جو 20 پوائنٹس ہیں اس کی امپلیمنٹیشن میں بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں جس میں ویگنیس تھی، اور ایکچولی تو پیلسٹینین اتھارٹی کو الٹیمیٹلی یہ چیز ہینڈ اوور ہونا ہے، اور اس کی طرف ایک کریڈیبل پاتھ وے بنانے کے لیے جو کنڈیشنز کریٹ کی جانی ہے ایز پر دیٹ پیس پلان، تو وہ اس میں وہ کیسے کی جائیں گی، کب وہ نیسیسری ریفارمز فلسطینین اتھارٹیز میں ہوں گی اور جس کو ایکسیپٹ کرے گی عالمی برادری اور اسرائیل، اور پھر فلسطینی اتھارٹی کو حکومت تفویض کر دی جائے گی. یہ وہ ایسے مراحل ہوں گے جس میں پاکستان کی جو آواز ہے وہ کافی اس کا فائدہ ہوگا فلسطینیوں کو، اور کوئی ایسا کام جو ان کے انٹرسٹ سے متصادم ہوگا پاکستان اس کے لیے آواز اٹھا سکے گا اور اپنا کردار بھی کما حقہ اس میں ادا کر سکے گا. اور ریکنسٹرکشن کے حوالے سے ہو، ہیومینیٹیرین ایڈ، اس کو ایکسیس دینا، جو کوریڈور ہے ہیومینیٹیرین اس کی اویلیبلٹی، اور جو فلسطینیوں کے وہاں پہ سیوک رائٹس ہیں اور پولیٹیکل رائٹس، اور پیلسٹینین اتھارٹی جس کی جو ٹرانزیشن ہو رہی ہے اس کی طرف ایک پیش رفت کرنا. تو اس کی ملٹیپل میٹنگز ہوں گی. ایگزیکٹو بورڈ ہے جس نے پہلے تو فورٹ نائٹلی ملنا ہے، اس کے بعد ہر مہینے ملنا ہے، اور اس کے بالکل. ساتھ بورڈ آف پیس کی انٹریکشن رہے گی، اس کو اپنے پوائنٹس دیے جا سکتے ہیں. تو پاکستان لگاتار اس میں اپنا سفارتی اور سفارتی اخلاقی اور ہیومینیٹیرین ایڈ کے حوالے سے، اور بھی اگر کوئی ٹینجیبل کانکریٹ ریکنسٹرکشن کے حوالے سے جو پاکستان کے پاس خاصی کیپیبلٹی ہے، وہ بھی بروئے کار لائی جا سکتی ہے. سم کائنڈ آف ریکنسٹرکشن ایفرٹ. اگر ہمارا ایک انجینئرنگ کیپیسٹی ہے ہماری آرم فورسز کے پاس بھی، اگر ریکنسٹرکشن اتنے بڑے پیمانے پہ وہاں ہونی ہے تو اس میں اپنا کردار پاکستان ادا کر سکتا ہے، اور یہ امپورٹنٹ فورم ہے جس کا ہمیں حصہ رہنا چاہیے. اوکے. دا کرٹیسزم فرام انڈین آرمی چیف پاکستان کی شمولیت کے اوپر، یا جو ان کے تجزیہ کار اور ان کے اخبارات لکھ رہے ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا، کیونکہ اگر وہ اس کرٹیسزم کو دیکھا جائے تو آئی تھنک دس از انف ٹو ٹیل ایوری پاکستانی ویئر وی ایکچولی اسٹینڈ. اور وہ کرٹیسزم آپ کو بتا رہا ہے کہ جی پاکستان کی جو امپورٹنس بڑھ رہی ہے انٹرنیشنلی، اس کا موقف جو ہے وہ سنا جا رہا ہے، اس کو جگہ مل رہی ہے، تو وہ چیز وہاں پہ برداشت نہیں ہو رہی ہے. اب یہ جو انڈین آرمی چیف کا بیان ہے کہ جی پاکستان فلسطین کا حامی ہے، سو لہٰذا وہ ایک بڑا ہی بائسڈ سٹانس رکھے گا اپنا، اور ان کے اخبارات بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کا اس میں شامل ہونا ہمارے لیے بڑا تشویشناک ہے. حالانکہ اوبویسلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے انڈیا کو، پرائم منسٹر نریندر مودی کو بھی انویٹیشن گیا تھا، بٹ ابھی فی الحال انہوں نے اس میں شمولیت کا فیصلہ نہیں کیا ہے. جی ہاں، وہ فیصلہ تو نہیں کیا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ وہ الٹیمیٹلی شامل ہو جائیں گے. ان کا جھکاؤ اسی طرف ہے کہ وہ شامل ہوں گے. اور یہ بڑے بودے آرگومنٹ دے رہے ہیں، کیونکہ میں بھی اس کو مانیٹر کر رہا تھا.
ان کے جو چینلز ہیں. اب وہ اس قسم کی بات کرنا کہ دیکھیے وہ پاکستان کیسے 1 بلین ادا کرے گا, پاکستان کی وائس آنے سے فلسطینیوں کو اور حماس کو, وہ حماس سے لنک کرتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ, تو ڈیفینیٹلی وہ فلسطینین اتھارٹی ایک بڑی براڈ بیسڈ ہے. اور پاکستان کا تو بڑا کلیئر موقف ہے, میرے خیال ہے انہوں نے وہ آرٹیکل 13 پڑھے بھی نہیں ہیں اس چارٹر کے جو بورڈ آف پیس کے, اس سے پہلے ہی ان کے وہ ہرزہ سرائی شروع کر دیتا ہے ان کا میڈیا. تو اس میں تو بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جو ممبر سٹیٹس ہیں وہ 3 سال کے لیے ہوں گی, اور اس کے بعد جب وہ رینیو کرنا چاہیں گے تو پرمننٹ وہ بنیں گے جو $1 بلین ادا کریں گے, اور اگر وہ نہیں بھی ادا کریں گے تو چیئرمین کے پاس پاور ہے کہ وہ دوبارہ اس کو اپوائنٹ کر سکتا ہے. تو وہ تو بات ختم ہو جاتی ہے. دوسرا کہ حماس کے لیے ہمارے لیے سافٹ کارنر ہے, تو ہم نے ابھی تک کسی ایون کے وہ جو اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس میں شمولیت کا اس لحاظ سے پاکستان نے فیصلہ نہیں کیا, کیونکہ اس میں جو حماس کا ایک موقف ہے ڈس آرممنٹ کے حوالے سے, جب تک اس میں کلیئرٹی نہیں آتی تو پاکستان اس میں خاصا سرکمسپیکٹ ہے. تو ان کا تو ظاہر ہے وہ پاکستان کو کوئی سپیس دینے کو تیار نہیں ہے. پاکستان کی جس طریقے سے پذیرائی ہوتی ہے, اس کو اس فورم میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے اور اس کی آواز سنی جاتی ہے, تو وہ بھارت تو کبھی اس چیز کو پسند نہیں کرے گا, کیونکہ جو ہزیمت انہوں نے مئی میں اٹھائی ہے اس کے بعد تو آئی تھنک وہ پاکستان کے بارے میں خاصے پیرانوائڈ ہے. اچھا, ریجن میں اوبیسلی صرف ہمارے ہی ریجن کے اندر نہیں, ادروائز بھی آپ دیکھیں دنیا میں چائنا کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے, اور خود جو یو ایس کی نئی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی پچھلے سال دسمبر میں آئی ہے, اس میں چائنا کو اگر آپ دیکھیں تو ایز این اینیمی نہیں بتایا گیا, ایز اے کمپیٹیٹر ضرور سامنے رکھا گیا ہے کہ جی ہم گروتھ ہماری ہونی چاہیے, اکنامک گروتھ ہونی چاہیے, سائنس ٹیکنالوجی آل فیلڈس. سو اس ریجن کے اندر پرٹیکولرلی چائنا اگر جا کے شامل ہوتا ہے, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے, وہ بھی اوبیسلی دیکھ رہے ہیں, تجویز پہ غور کیا جا رہا ہے شمولیت کا, لیکن روس کی طرف سے انڈیا ضرور دے دیا گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنا تشویشناک ہوگا امریکہ کے لیے؟ خود نہیں, امریکہ کی طرف سے تو انویٹیشن جا چکا ہے, انڈیا کے لیے جو اس ریجن میں اپنے آپ کو ایک ایسی پاور کے طور پہ دیکھ رہے تھے which can actually take on China. میرے خیال انڈیا کو خاصا اس وقت متفکر ہونا چاہیے کہ ساؤتھ ایشیا میں کسی ملک کے ساتھ ان کے اچھے تعلق نہیں, کسی نیبر کے ساتھ. دوسرا جو جن پتوں پہ تکیہ کرتے تھے وہی ہوا دینے لگے ہیں. ابھی وہ امریکہ کی جانب سے ان کو ٹیرف کے معاملات میں کافی دشواریاں ہیں اور پریشانی ہے ان کو. اس کے بعد ان کو اس طریقے سے وہ پذیرائی نہیں مل رہی جو پہلے ملتی تھی انڈو پیسیفک کے حوالے سے. نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی جو آئی ہے, اگر اس کو آپ نے غور سے دیکھا ہے تو اس میں ایک کلیئر مینشن کیا گیا ہے کہ انڈو پیسیفک میں جو ہمارے حلیف ہیں, پہلے ہم اس کو برڈن شیئرنگ کہتے تھے, اب وہ برڈن شفٹنگ ہم کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اب اس میں اس طریقے سے انٹینگل نہیں ہونا چاہ رہا, وہ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا وزن خود اٹھائیں, اور ہمارے لیے جو اکنامک ہمیں سپیس ہے وہ چاہیے. اور اس سے چونکہ جو بھارت کا ایز اے ریجنل سروگیٹ ایک ان پہ تکیہ تھا, تو وہ بھی لیوریج ان کا بھی کم ہوا ہے. تو بھارت کو جو سپیس ہے وہ کرٹیلڈ ہے, کچھ تو ان کے اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے, کچھ ان جیو پولیٹیکل شفٹس کی وجہ سے. رائٹ. برگیڈیئر صاحب, thank you very much for joining us on World View. We'll take a short break here. Stay tuned. بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں امن اور ترقی کے جھوٹے دعووں سے عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. مودی حکومت اپنے پروپیگنڈا مشینری کے ذریعے کشمیر کی حقیقی صورتحال کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے. 10 لاکھ سے زائد قابض بھارتی افواج مقبوضہ خطے میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں میں ملوث ہیں. مودی کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات نے مقبوضہ جموں کشمیر میں زندگی کے ہر شعبے کو بری طرح متاثر کیا ہے. کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق اس درینہ مسئلے کے حل کے بغیر خطے میں امن اور ترقی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا.
بلند و بالا پہاڑ، کشمیر سے گلگت بلتستان تک، سبزہ زار شجر، صحرا سے سمندر تک، کراچی سے خنجراب تک، ہر خطے کی ثقافت کا حسن بے مثال۔ یہ ہے میرا، آپ سب کا، ہم سب کا پاکستان۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ 7 سے بڑی طاقت کوئی نہیں، مگر یہ حقیقت سامنے لائے گا کون؟ ہر ہیڈ لائن کے پیچھے ہوتی ہے ایک انکہی کہانی۔ تحقیق اور تصدیق کے بغیر یہ کہانی انسنی رہ جاتی ہے۔ ہر خبر کی سچائی جاننے کے لیے، فیک نیوز اور پروپیگنڈا کی وبا سے بچنے کے لیے باخبر رہیں، با اثر رہیں۔ نیوز لائن with ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان، only on PTV News۔ گیس ہیٹرز اور کوئلے کی انگیٹھی سردیوں میں بڑی سہولت، مگر رات کو ہیٹر اور انگیٹھی جلا کر سونا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ گیس اور کوئلے سے کاربن مونو آکسائڈ بنتی ہے جو نہایت زہریلی اور بے رنگ و بو گیس ہے۔ یہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ سوتے وقت گیس ہیٹرز اور کوئلے کی انگیٹھی کو بند کر کے سوئیں۔ گرم کپڑوں کا استعمال یقینی بنائیں۔ محتاط رہیں، محفوظ رہیں۔ ویلکم بیک ٹو ورلڈ ویو وتھ سعادیہ افضال۔ اس وقت یورپ جو کہ امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی رہا ہے، وہاں کے حالات اگر آپ دیکھیں تو بہت گھمبیر نظر آتے ہیں۔ خاص طور سے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ابھی بورڈ آف پیس کا اعلان ہوا، بن گیا، ممبر سامنے آ گئے، اور اس پہ جو تنقید ہو رہی ہے وہ کچھ ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں ہے، بلکہ بہت کھل کے وضاحت میں ہو رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اس سے پہلے گرین لینڈ پہ موقف ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، نیٹو کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے، جو وہ اپنے وسائل پہ، امریکہ کے وسائل پہ بہت زیادہ اس کو برڈن تصور کرنے لگ گئے ہیں، یا اس سے پہلے تمام یورپی ممالک کو کہہ دینا کہ اپنا وہ ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ بڑھا دیں، جی ڈی پی کا ایٹ لیسٹ 5% کر دیں۔ یہ تمام وہ معاملات ہیں جس نے یورپ کے اندر ایک بہت زیادہ تشویش اس وقت پیدا کر دی ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ابھی امریکہ کی طرف سے ایک اور ڈیسیجن کیا سامنے آیا کہ ان کی جو ڈیفنس منسٹری ہے، 200 سے زائد نیٹو کمانڈ سینٹرز جو ہیں وہاں سے انہوں نے اپنے سٹاف کو کم کرنے کا باقاعدہ ایک منصوبہ جو بنایا تھا اس پہ کام شروع کر دیا ہے، اور جس کے بعد زیادہ تشویش پائی جاتی ہے یو ایس کے ان تمام یورپین ایلائز کے اندر کہ جی واشنگٹن اپنی سیکیورٹی عزم پر نظر ثانی کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ایک اتحاد آپ کو نظر آتا تھا، یا ایک ورلڈ آرڈر جو بنا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد، اس کے کولیپس ہونے کی، اس کے ایرپٹ ہونے کی بڑی کھل کے بات ہو رہی ہے۔ ہم نے ابھی آپ کو پہلے سیگمنٹ میں بھی بتایا کہ بورڈ آف پیس پہ بھی اگر آپ دیکھیں جو نئے ورلڈ آرڈر کے بننے کی جو خبریں کیا ہیں، بلکہ آئی تھنک اس میں کافی حقائق نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر ایک ایسا فورم بورڈ آف پیس جس کو یونائٹڈ نیشنز کے متوازی یا اس کے پیرالل یا اس کا ایک جو ہے وہ متضاد تصور کیا جا رہا ہو، تو اس سے میں خدشات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔
روس کی شمولیت کا ایک معاملہ اس بورڈ کے اندر ایسا معاملہ ہے جو کہ another bone of contention ہے for Europe. انہی تمام معاملات کے اوپر اس سیگمنٹ میں بات کریں گے. And I'm joined by a very seasoned diplomat, Ambassador جوہر سلیم صاحب. بہت بہت شکریہ Ambassador صاحب for joining me on World View. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ یورپ کے اور امریکہ کے معاملات جا کہاں رہے ہیں. ایک طرف obviously ٹرمپ صاحب کے گلے شکوے ہیں, ایک طرف یورپ جو ہے وہ ان پہ اب اس طریقے سے ریلائی کرنے کو یا ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. یورپی یونین نے ایک ڈیسیجن کر دیا, وہ جو تجارتی معاہدہ تھا اس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا امریکہ کے ساتھ. سو what do you see happening between America and this ally, big ally Europe? This is nothing new کہ یورو اٹلانٹک الائنس جو ہے یہ بیڈ راک ہے اور بالکل جو ہے نا وہ نیٹو الائنس جو ہے جو کہ اس کی مینیفیسٹیشن ہے یورو اٹلانٹک الائنس کی, وہ جو انٹرنیشنل آرڈر ہے اس وقت جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنا, تو اس کا جو ہے سمجھ لیں کہ بنیادی پلر ہے. لیکن جب ٹرمپ کی پہلی ٹرم آئی تھی تو اس وقت بھی یہ بہت زیادہ مسئلہ بن گیا تھا, بیکاز ٹرمپ کو نیٹو میں بھی بہت زیادہ بلیو نہیں کرتے تھے. وہی سمجھتے تھے کہ یورپ جو ہے وہ امریکہ کا ایڈوانٹیج لے رہا ہے اور وہ ڈیفینس پہ کوئی خاطر خواہ جو ہے خرچ نہیں کرتے اور امریکہ کو سارا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. یہ ان کا ورلڈ ویو تھا. تو مجھے یاد ہے میں جرمنی میں اس وقت امبیسڈر تھا, تو وہ ایک میونک سیکیورٹی کانفرنس ہوتی ہے, اس میں بھی جب امریکہ کی طرف سے اس وقت وائس پریزیڈنٹ آئے, مائک پینس تھے تب, تو بہت ہی زیادہ ان کی تقریر پہ جو ہے نا ایک ریاکشن ہوا. تو ابھی بھی اسی طرح جب جے ڈی وینس بھی جب لاسٹ اس پہ آئے تھے میونک سیکیورٹی کانفرنس پہ, تو اس پہ بھی اسی طرح کیونکہ انہوں نے لیکچر دیا تھا بالکل یورپین لیڈرز کو اس پہ, بلکہ باقی چیزوں کے علاوہ ہیومن رائٹس پہ بھی انہوں نے لیکچر دے دیا تھا ان کو کہ امیگریشن ان کو کیسے کرنی چاہیے اور باقی ساری چیزیں بھی. تو یہ جو ہے اب یہ دوسری ٹرم جو ہے, اسی لیے انہوں نے ایک سائے آف ریلیف لیا تھا جب وہ بائیڈن آئے تھے, اور بائیڈن نے پھر اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش بھی کی تھی اس ریلیشن شپ کو. اب اتفاق کی بات ہے کہ جو سب سے بڑا ان کا اعتراض تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یورپین اپنے الائز پہ کہ جی وہ خرچ نہیں کرتے ڈیفینس پہ, تو انہوں نے کہا جی آپ 3% کم از کم خرچ کریں. تو وہ تو اتفاقاً یہ ہوا کہ جب رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا تو ان ساروں کو خود سے ہی زیادہ کرنا پڑا, تو وہ سارے 3% سے ہی زیادہ کر رہے ہیں, تو وہ مسئلہ تو کچھ حد تک ختم ہو گیا. لیکن پھر باقی جو مسائل ہیں کہ کیونکہ دیکھیں ابھی بھی نیٹو کی جو ہے فوج جو کہ امریکن فوج ہے مینلی یورپ میں کئی جگہ پہ اسٹیشنڈ ہے, اور اس کا خرچہ امریکنز اٹھاتے ہیں. امریکنز چاہتے ہیں کہ وہ شفٹ کر دیں وہی یورپین الائز پہ وہ. تو لیکن اسی طرح جو باقی چیزیں ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سٹائل یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ڈیسیشنز ان کے ہاتھ میں ہوں. جو یورو اٹلانٹک تھا اس کا خاصہ یہ تھا کہ ڈیسیشن جو ہیں وہ ایک کنسنسس سے ہوتے تھے. تو سب سے بڑا جو ہے اس وقت جو بون آف کنٹینشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ سٹائل ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی کیونکہ ہم پیسہ زیادہ خرچ کرتے ہیں, ہم اصل طاقت ہیں نیٹو کے پیچھے, تو ڈیسیشن بھی ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے. تو یورپینز نہیں سمجھتے یہ. یورپین سمجھتے ہیں کہ جی اگر یہ 70 سال سے نیٹو اسی طرح چل رہا ہے کہ جس میں کنسنسس سے ڈیسیشن لیے جاتے ہیں, اور پھر دیکھیں نیٹو کا جو مین میکسم ہے وہ کیا ہے, ون فار آل اینڈ آل فار ون. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ تو اس میں بلیو نہیں کرتے اس طرح سے. تو ابھی جو گرین لینڈ والا مسئلہ ہوا اس میں اگین کریکس آ گئے ہیں. جس طرح سے یونیلیٹرلی پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے تھے کہ بس گرین لینڈ ان کے حوالے کر دیا جائے, اس پہ یورپینز نے بہت ہی زیادہ ریزسٹ کیا, ان کی توقع سے بھی زیادہ. اور جس طرح انہوں نے ٹریڈ ٹریٹی سسپینڈ کی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 25% ٹیرفس اناؤنس کیے ان کے اوپر, تو وہ بھی شاید ان کی توقع سے زیادہ تھا. اچھا اس مسئلے پہ تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ تھوڑا سا بیک آف کیے ہیں, بیکاز یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا یہ بھی سٹائل ہے کہ جب بہت زیادہ اسٹرانگ ریاکشن ہو آگے سے پھر وہ بیک آف بھی کرتے ہیں. پہلے وہ کوشش کرتے ہیں کہ پورا بلڈوز کر دیں, لیکن جب اپوزیشن زیادہ ہو تو پھر وہ کیونکہ آخر میں وہ بیسیکلی بزنس مائنڈیڈ ہے, وہ جنگ نہیں ہے, از ناٹ اے وار مونگر اس طرح سے. تو وہ پہلے کوشش کرتے ہیں پورا ٹو گیٹ جو ہے نا وہ ایک میکسیملسٹ ویو لیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں ان کو ان کی ٹرمز کے مطابق سب کچھ مل جائے. پر جب ان کو لگتا ہے کہ نہیں ملے گا تو پھر وہ نیگوشیٹ کر لیتے ہیں, جس طرح ابھی گرین لینڈ پہ انہوں نے کیا. گرین لینڈ پہ ابھی جو نیگوشیشن ہوئی ہے اس میں تو وہی ہے چیزیں جو کہ 1951 کی ٹریٹی جو ہوئی تھی امریکہ اور ڈنمارک کے درمیان, اس میں وہ زیادہ تر چیزیں موجود ہیں جو بھی انہوں نے نیٹو سیکرٹری جنرل کے ساتھ اس وقت, جس کو اوپر انہوں نے کہا کہ ہم نے تقریباً ڈیسائیڈ کر لیا ہے اور مجھے وہ مل گیا سب کچھ جو میں چاہتا تھا یا زیادہ تر مل گیا. تو
یہ جو ہے although کہ گرین لینڈ کے اوپر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ کی یہ خواہش ٹرمپ سے بہت پہلے کی ہے کہ گرین لینڈ امریکہ کے سوورینٹی میں آ جائے، کیونکہ 1946 میں امریکہ نے جب لیا ورلڈ وار کے بعد، وہ کیونکہ اسٹریٹجک کنسیڈریشن کی وجہ سے، تو 48 میں جب امریکہ کو کہا کیا کہ اس کو خالی کریں، ڈنمارک نے جب کہا تو امریکہ نے انکار کیا. امریکہ نے اس وقت بلکہ ان کو $100 ملین کی آفر کی تھی خریدنے کے لیے، جو کہ پھر ڈنمارک نے انکار کیا تھا. اور امریکہ نے پھر ڈنمارک کی خواہش کے باوجود وہ خالی نہیں کیا تھا. وہ پھر 1951 میں جب نیٹو بنی تھی تو پھر اس کے بعد معاہدہ ہوا تھا ان کا، ورنہ امریکہ اس وقت بھی اس پہ جو ہے نا وہ ایک سٹینس لے رہا تھا کہ نہیں، ہم اسی جو ہے گرین لینڈ ہمارے پاس ہی رہے گا. تو باقی ایشوز پہ بھی اب دیکھیں، یہ جو بورڈ آف پیس کی آپ نے ذکر کیا، بورڈ آف پیس کا، تو بورڈ آف پیس جو ہے ویسے تو یہ یو این مینڈیٹ کے تحت بنا ہے، جو ہے ریزولوشن 2803 جو کہ انڈر چیپٹر 7 ہے. اور یہ بات اہم اس لیے ہے کہ چیپٹر 7 کے اندر اگر کوئی ریزولوشن پاس ہو تو اس میں یوز آف فورس جو ہے وہ مینڈیٹ، اس کا مینڈیٹ شامل ہوتا ہے. تو اس میں وہ کر تو سکتے ہیں، بورڈ آف پیس بنا سکتے ہیں، کیونکہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی اس کو مینڈیٹ ہے. لیکن جب ایک بار انہوں نے وہ لے لیا مینڈیٹ، تو اس کے بعد انہوں نے بالکل اس کو اپنے طریقے سے کرنا شروع کر دیا اور اس کے بالکل آل ان آل بن گئے ہیں. تو یورپینس کو اس پہ بھی اعتراض ہے. پھر جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم اس کو فلسطین کے علاوہ بھی، یہ غزہ کے علاوہ بھی دوسرے مسائل پہ بھی یوز کریں گے، جو ان کا ویژن ہے کم از کم، تو وہ پھر سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے یونائٹڈ نیشنز انڈرمائن ہو سکتا ہے. اس لیے کسی بھی میجر یورپین وہ جیسا آپ نے کہا کہ زیادہ اگر پاورز جو ہیں، اختیارات جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس آئیں، اوبویسلی ایکسٹینسو جو اتھارٹی ہوگی ان کی، اس پہ ان کی ایک ریزرویشن ضرور ہے، پاور سٹرکچر جو اس ادارے کا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ایز یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، کہ یونائٹڈ نیشنز جو کہ وچ ہیز بین اے کارنر اسٹون آف گلوبل پیس اینڈ کانفلکٹ ریزولوشن ورلڈ وار 2 کے بعد سے یہی ایک پرسیپشن رہا، لیکن حقیقت تھوڑی یہ بھی ہے کہ اس کو ایک ڈبیٹنگ کلب کے طور پہ دیکھا جانے لگا کہ جناب کچھ ہو نہیں رہا ہے، کانفلکٹس جو ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، اور ایک بالکل ہی ٹوتھ لیس ادارہ جو ہے وہ بن کے ہی رہ گیا ہے. سو اگر اس کا پیرالل کوئی نظام آتا ہے which can actually deliver, we don't know if this is going to deliver or not, but obviously یہی سوچ رکھنے کے بعد اس کو بنایا جا رہا ہے، تو پھر اس پہ اعتراض کیا ہے؟ جی بالکل، یہ آپ نے صحیح کہا، یونائٹڈ نیشنز پہ بہت زیادہ اعتراض ہے کہ یہ ٹوتھ لیس ہو گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو کیورس کنسٹرکشن، جو کہ لیگ آف نیشنز کا بھی یہی پرابلم تھا کہ جو چھوٹی جہاں ملک انوالو ہوتے تھے وہ مسئلے تو حل ہو جاتے تھے، لیکن جہاں بھی کوئی بڑی طاقت انوالو ہو جاتی تھی وہ پھر مسئلہ حل نہیں، اس کو جو ہے اس میں بڑی طاقت کو پورا لیوے مل جاتا تھا. اسی لیے وہ فیل ہوئی لیگ آف نیشنز. یونائٹڈ نیشنز میں بھی یہی مسئلہ ہے، بڑی جو طاقتیں ہیں ان کے پاس تو ویٹو پاور ہے، باقی جو مرضی کریں وہ ویٹو کر دیتے ہیں، بات ختم. اس کے بعد وہ مسئلہ جو ہے اس پہ یونائٹڈ نیشنز کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر وہ کوئی بھی بڑا جو گریٹ پاورز ہیں وہ ویٹو کر دیں. تو اس کی وجہ سے بالکل وہ ایک انفیکٹو آرگنائزیشن بن گئی. لیکن دیکھیں اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ ایک پیرالل آرگنائزیشن بنا لیں. علاج تو یہ ہے نا کہ آپ اس کی ریفارم کریں، اور یونائٹڈ نیشنز کی ریفارم کے اوپر بات چیت کافی عرصے سے چل رہی ہے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کوئی پیرالل آرگنائزیشن کوشش کریں کہ اس کا متبادل بنا دیں، تو پھر اس کے خط و خال کیا ہوں گے، اس میں جو پاور ہے وہ کس کے پاس ہوگی، وہ سب کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ کیا وہ کنسنسس سے ڈیسائیڈ ہوگا یا وہ کیا؟ کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو جس طرح کا وہ ان کے ذہن میں جو خاکہ ہے، وہ تو اس میں تو پاور ساری جو ان سی ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوگی نا جی. تو وہ پھر کیا باقی سارے ملک اس پہ اتفاق کر لیں گے؟ تو اس بیسیکلی جو ہے ویسے بھی پھر یہ کہ اگر آپ ایک پیرالل آرگنائزیشن بناتے ہیں تو بعد میں کیا اس میں بھی جو ہے وہی مسائل پیدا ہو گئے جو یونائٹڈ نیشنز میں ہوئے تھے، کہ پہلے تو یہ ویٹو کی وجہ سے وہ انفیکٹو ہو گیا، اور پھر ایک پاور کی جو ہے نا اس میں انپیرللڈ جو ہے نا ڈومینیشن کی وجہ سے وہ ویکن ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کو کہ پیرالل تو شاید بنانے کی ضرورت اس طرح سے نہیں ہے. ہاں یہ ضرورت ہے کہ آپ جو ہے جس طرح دیکھیں کیس ٹو کیس بیسس پہ، جس طرح یہ بورڈ آف پیس بنا ہے اس کا مینڈیٹ بھی یونائٹڈ نیشن سے لیا گیا ہے. اسی طرح کوئی اور اگر مسئلہ ہے اس کا حل کے لیے بھی آپ یونائٹڈ نیشنز کے پاس جائیں، اس کے لیے اس سے مینڈیٹ لیں، اور پھر اس کے بعد بالکل آپ جو ہے ڈیوائز کریں ایک میکنزم اور جو کہ ڈیلیور کریں.
ٹھیک ہے. کوئی حرج نہیں. سنس وی ٹاکنگ اباؤٹ دی یو ایس اینڈ یورپ اور خاص طور سے جو ان کے ریفٹس مختلف معاملات پہ نظر آ رہے ہیں, یہ بتائیے کہ کیا یہ آپشن ہے یورپ کے پاس, جو کہ آلریڈی روس پہ سینکشنز لگنے کے بعد سے, ان سے اپنی انرجی نیڈس پوری کرنا روکنے کے بعد سے ایک بہت زیادہ اکنامک پریشر کا شکار ہے, وہاں تو قربت نظر نہیں آتی کہ جی یورپ کی روس کے ساتھ فی الوقت یا مستقبل قریب میں ہو جائے, لیکن کیا چائنا ایک آپشن ہے جب ایک ایسے وقت میں جب خود امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ چائنیز پریزیڈنٹ سے ملاقات ان کی اگلے مہینے پھر ایکسپیکٹڈ ہے, جو پچھلے برس ہوئی اس میں بھی بڑی اچھی باتیں ہوئیں, اور ان کی اپنی جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے اس میں وہ چائنا کو اپنے دشمن کے طور پہ نہیں دیکھ رہے ہیں, کمپیٹیٹر ضرور ہے. پھر G2 کی ٹرم جو ہے وہ انہوں نے انٹروڈیوس کروا دی ٹو ڈسکرائب چائنا اینڈ دی یو ایس. سو آپ کو لگتا ہے کہ یورپ کے لیے بھی وہ ایک آپشن بن سکتا ہے؟ جی آپشن جو ہے, دیکھیں آپشن ملٹی لیٹرلزم ہے. آپشن یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی جو ہے نا کلبس آف دا پریویلیج نہ بنائیں, آپ جو ہے بیسیکلی ایک انکلوسیو جو ہے نا فریم ورک رکھیں جس میں سب کو شامل کریں, اور اس میں کوئی آپ ایک دوسرے کے خلاف بلاکس نہ بنائیں, بلکہ آپ جو ہے ملٹی لیٹرلزم پہ رہیں, جس میں جو ہے جس میں چائنا بھی ہو, جس میں رشیا بھی ہو, جس میں امریکہ بھی ہو, جس میں یورپ بھی ہو, اور جس میں جو ساؤتھ کے کنٹریز ہیں وہ بھی ہوں. کیوں ایک دوسرے کے خلاف بلاکس بنا کے دنیا کو ڈیوائڈ کریں؟ تو جو اصل جو ہے سولوشن ہے وہ تو یہ ہے, سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ یہ بلاک پالیٹکس ختم ہونی چاہیے. جو اصل سولوشن ہے وہ تو یہ ہے کہ دنیا کے وہ جو جس کے اوپر چائنا نے بہت زیادہ کام بھی کیا, انہوں نے اس کا جو ویژن بھی پیش کیا ہے کہ جی ایک شیئرڈ جو ہے نا فیوچر فار دا مین کائنڈ جس کو وہ کہتے ہیں, کہ ساری مین کائنڈ جو ہے اس کو آپ جو ہے مل کے کام کریں. وہ دیکھیں جو مسائل ہیں وہ ایسے ہیں, اب کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہیں, کیا اس میں آپ بلاک پالیٹکس میں اس کا کچھ حل کر سکتے ہیں؟ نہیں, سب کو مل کے ہی کرنا ہوگا نا. اسی طرح دنیا کو اگر نیوکلیئر کانفلکٹ سے بچانا ہے تو اس میں بھی مل کے کرنا ہوگا. دنیا کی اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے, آپ نے پاورٹی کو ختم کرنا ہے. جو یہ اصل مسائل ہیں جو پوری دنیا میں آپ نے ڈی ریڈیکلائزیشن کی طرف جانا ہے, تو یہ سارے وہ مسائل ہیں جس میں سب کو مل کے کام کرنا ہوگا. تو جو اصل میرے خیال ہے وے فارورڈ ہے وہ تو یہ ہے. وے فارورڈ یہ نہیں کہ آپ ایک ملک کو دوسرے سے سبسٹیٹیوٹ کر دیں. وے فارورڈ تو یہ ہے کہ آپ ایک آل انکلوسیو جو ہے ڈسپنسیشن رکھیں. صحیح. سو بلاک پالیٹکس از ناٹ دی آنسر, بیلنسنگ اسٹریٹجی اینڈ ملٹی لیٹرلزم کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. امبیسڈر جوہر سلیم صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن ورلڈ ویو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ اسٹیک. دنیا میں نئے ورلڈ آرڈر کی بنیاد رکھی جا چکی ہے. نئے ورلڈ آرڈر کو بورڈ آف پیس کا نام دیا گیا ہے, جس کی بنیاد گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت تقریب میں رکھی گئی. سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ہونے والی تقریب میں وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف سمیت 19 ممالک کے نمائندگان نے بورڈ کے چارٹر پر دستخط کرتے ہوئے اپنے نام فاؤنڈنگ ممبرز کی حیثیت سے درج کروا کر ماڈرن تاریخ کا ایک نیا باب تحریر کر دیا ہے. بورڈ آف پیس کی ابتدائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس کمرے میں موجود ہر شخص ایک سٹار ہے. یہاں موجود ہر ایک میرا دوست ہے اور مجھے یہ سب پسند ہیں. یہ بورڈ ابتدا میں غزہ میں اسرائیل کی 2 سالہ جنگ کے بعد امن کی نگرانی کے لیے قائم کیا جانا تھا, تاہم اس کے چارٹر میں بین الاقوامی تنازعات کے حل کو بھی شامل کیا جا رہا ہے. امریکہ کے علاوہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا کوئی بھی مستقل رکن بورڈ آف پیس کی ابتدائی تقریب میں شریک نہیں تھا. فرانس نے بورڈ کا رکن بننے سے انکار کر دیا تھا. برطانیہ کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ ہم اس وقت بورڈ میں شامل نہیں ہوں گے. چین کی طرف سے کسی قسم کا جواب نہیں آیا, جبکہ صدر ٹرمپ کی طرف سے بتایا گیا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بورڈ کا حصہ بننے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا ہے, لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ بھی دعوت نامے کی تفصیلات کو دیکھیں گے.
इसी तकरीब के दौरान सदर ट्रंप की टीम की तरफ से गजा का नया प्लान भी पेश किया गया। चार्टर पर दस्तखत करने वाले 19 अहम ममालिक में पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की समेत बहुत सारे दीगर ममालिक भी शामिल थे। पाकिस्तान के तनाजुर में बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से बात की जाए तो बिलाशुबा पाकिस्तानी लीडरशिप की तरफ से इस नए बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनना इंतहाई खुशाइंद फैसला है। दुनिया के तमाम अहम ममालिक की कोशिश है कि अपनी सिक्योरिटी और सलामती उमूर का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान हुकूमत के इक़दामात का भी यही मकसद है। हाँ, बहुत सारे यूरोपीय ममालिक इस फैसला साजी से दूर हैं, उनकी अपनी वजूहात हैं, उनके अपने सिक्योरिटी इश्यूज हैं जो यूक्रेन से लेकर ग्रीनलैंड के पस मंज़र में होने वाली डिबेट के साथ जुड़े हुए हैं। रही बात हमारे मशरकी हमसाए मुल्क भारत की, तो सदर ट्रंप की तरफ से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए दावतनामा भिजवाया गया था, लेकिन दिल्ली की तरफ से नई आलमी तंजीम से इब्तदाई तौर पर दूरी इख्तियार की गई, या शायद नरेंद्र मोदी अभी ट्रंप का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। दिल्ली के अपने मसाइल हैं, दिल्ली की अपनी पॉलिसीज हैं, जिसकी बदौलत वॉशिंगटन और दिल्ली के माबैन तलखियां जन्म ले चुकी हैं। अब पाकिस्तान के रेफरेंस में तफसील से बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए अमरीकी सदर ट्रंप के इनिशिएटिव के तहत एक नई आलमी तंजीम का हिस्सा बनना पाकिस्तान के बढ़ते हुए असर रसूख की तायीद करता है। दुनिया भर के मीडिया और सोशल मीडिया पर सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की मुलाकात के तस्करे हो रहे हैं। हाँ, इस तंजीम का हिस्सा बनने की मजीद वजाहत देखनी हो तो हमें हमारे हमसाया मुल्क भारत के अखबारात और उनके ओहदेदारों के बयानात पर नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है, जो इस अमर की तायीद करते हैं कि पाकिस्तानी फैसला साजी के बाद दिल्ली में परेशानी का समा बना हुआ है और वो खुलकर इसका इजहार भी कर रहे हैं। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्रा द्विवेदी ने पाकिस्तान की इस बोर्ड में शमूलियत की मुखालफत करते हुए कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन का हामी है और ख़बरदार करते हुए कहा है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान मसला कश्मीर को उठाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी, अपनी सलामती के उसूल को अपनाते हुए एक नई आलमी फोरम का हिस्सा बना है, जिसका चार्टर अमन है। इस प्लेटफॉर्म पर ज़रूरत के मुताबिक पाकिस्तान मसला कश्मीर उठाएगा, ज़रूर उठाएगा। अब भारतीय अखबारात की बात की जाए तो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप के साथ मुलाकात, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत ने इंडियन पॉलिसी मेकर्स की नींदें उड़ाई हुई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि पाकिस्तान का बोर्ड का हिस्सा बनना एक ऐसा कदम है जो इस्लामाबाद को गजा के लिए अमरीकी क़यादत में बनने वाले फ्रेमवर्क के करीब करता है। ये भी बताया गया कि हालिया महीनों में पाकिस्तान की जोग्राफियाई और सियासी हैसियत में नुमायां इजाफा हुआ है, जिसकी बड़ी वजह पाकिस्तानी डिप्लोमेसी को करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहदे से लेकर उर्दन और मिस्र के साथ फौजी ताउन, जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अमरीकी सदर ट्रंप के साथ करीबी ताल्लुकात को ज़ेरे बहस लाया जा रहा है। पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी हैसियत में इजाफा ही पाकिस्तान की बका और सलामती का जामिन है। पाकिस्तान की फैसला साजी की अहमियत का अंदाज़ा हम बआसानी अपने मुखालिफिन या बेहतर अंदाज में कहें तो दुश्मन की ज़बान से कहे हुए अल्फाज से लगा सकते हैं, क्योंकि वो इस नई आलमी तंजीम से अभी बहुत दूर है। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz. दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।